वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। प्रोग्राम का आगाज करने से पहले आज हम सबसे पहले जिक्र करेंगे सीनियर सियासतदान और नेशनल पार्टी के सरबराह सेनेटर मीर हासिल बजिंजो साहब का। उनकी अफसोसनाक वफात की खबर जो है कुछ ही अरसा पहले आई। फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला थे और आज आगा खान हस्पताल कराची में दौराने इलाज उनका इंतकाल हुआ। बजिंजो साहब एक मुल्की सियासत में और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के हवाले से और उसके जो मसाइल हैं उनके ऊपर बात करने के हवाले से उनका एक भरपूर किरदार रहा है। डॉन न्यूज़ की तरफ से बजिंजो साहब के इंतकाल पे उनके अहले खाना से हम सब भरपूर ताज़ियत करते हैं। अब चलते हैं आज के शो पे। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कराची का और उसके जो मसाइल हैं। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर असद उमर साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने ये ऐलान किया कि कराची के जो 6 बड़े मसाइल हैं उनको फौरी हल करने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी गई है, जिसमें तहरीक-ए-इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के नुमाइंदे शामिल होंगे। असद उमर साहब के मुताबिक कराची के अंदर पीने का साफ पानी, सोरेज का जो निज़ाम है, इंक्रोचमेंट्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो सड़कों की तामीर है और शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट का एक जदीद निज़ाम, इसको मुतारिफ करने के लिए ये कमेटी कायम की गई है। मगर सिंध हुकूमत की तरफ से जिस किस्म के पैगामात आ रहे हैं उनसे लग रहा है कि उनके ख्याल में इस कमेटी का जो ऑब्जेक्टिव है वो थोड़ा सा फ़र्क है। सिंध हुकूमत ने यह दावा किया है कि ये जो कमेटी है ये कराची के लिए नहीं बल्कि पूरे सिंध के मसाइल के लिए बनाई गई है। और आज ही सिंध काबीना ने यह फैसला किया है कि कराची का जो इलाका किमाड़ी है उसको एक ज़िला बना दिया जाए। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक किमाड़ी का जो ज़िला साइट बल्दिया किमाड़ी और हाबर सब डिवीज़न है इस पे मुश्तमिल होगा। सिंध हुकूमत के इस फैसले पर तहरीक-ए-इंसाफ सिंध, MQM और पाक सरजमीन पार्टी का शदीद रद्द-ए-अमल आया है और इन जमातों ने इस ज़िले के क़याम को सिंध को तकसीम करने की साजिश करार दिया है। इस इक़दाम के ख़िलाफ़ उन्होंने कहा है कि वो भरपूर मुज़ाहिमत करेंगे। सिंध और बिलखसूस कराची के मसाइल पर वाकई क्या वफाक और सिंध हुकूमत में इतना तनाव है और इस तनाव के बावजूद अब उन कर पाएंगे? और ये जो ज़िला है जिसका आज फैसला किया है सिंध हुकूमत ने, इसका किस हद तक ताल्लुक है इस कमेटी के साथ और जो कराची के हवाले से पिछले दिनों में बहुत शोरों को रहा है सियासत के अंदर। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मज़हर अब्बास साहब, एक सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार है। वेलकम टू द शो सर। मज़हर साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि ये जो 2 अनाउंसमेंट सामने आई हैं, एक तरफ वफाकी हुकूमत ने कहा है कि कमेटी बन रही है कराची के मसाइल के हल के लिए, दूसरी तरफ सिंध हुकूमत का ये फैसला कि एक नया जिला बनाया जाएगा, इनका क्या आपस में कोई ताल्लुक है? शुक्रिया आरफा। अगर आप इजाज़त दें तो मैं 15-20 सेकंड थोड़ा सा हासिल पर बात कर लूँ। हासिल बजिंजो मेरे ज़ाती दोस्त थे। हम जामिया कराची में साथ ही पढ़े, एक ही साथ वहाँ स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी की और मुझे याद है कि जब हासिल बजिंजो को गोली लगी थी टांग में, उस वक्त हम उनको हॉस्पिटल ले गए थे और उस वक्त उन्होंने कहा था यार ये पॉलिटिक्स में होता रहता है। उनके वालिद का जब वो यरकान में मुब्तला थे तो मैंने उनका आखिरी इंटरव्यू किया था मीर बजिंजो का। तो एक बड़े सियासतदान से हम आज महरूम हो गए। जहाँ तक आपने इस इशू की बात की, देखिए आप कमेटी को ले लें, असद उमर साहब ने जो बातें की हैं और आप आज के फैसले को ले लें, दोनों जगह आपको नजर आता है कि कराची के बुनियादी मसले को कोई हल करने को तैयार नहीं है, और वो है कि कराची को मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का दर्जा देना, कराची के एक अम्ब्रेला के तहत सारी चीज़ों को लेकर आना। यानी इसमें आपने जितने इशूज़ असद उमर साहब ने 6 इशूज़ किए हैं, मां सिवाय रेलवे के, आप बताएं कि ये क्या सारे इशूज़ लोकल बॉडीज़ के नहीं हैं? ये सारे इशू लोकल गवर्नमेंट्स के नहीं हैं? इसको वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत बैठ के तय कर रही है। ये तय नहीं कर रहे कि लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर किया जाए, उनको ये सारे काम करने दिए जाएं। वो अच्छा करेंगे तो उनकी वाहवाह होगी, वो बुरा करेंगे तो वो अकाउंटेबल होंगे। यहाँ शहर में 4 या 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, DHA है, KPT है, इसको कोई डिस्कस नहीं कर रहा कि भाई इनकी क्या ज़रूरत है। इतने सादा कैंटोनमेंट बोर्ड्स की आप मुझे बताएं इस शहर में क्या ज़रूरत है। एक कैंटोनमेंट बोर्ड मलीर का आप कर लें, उसका समझ में आता है। अब
ڈی ایچ اے کو آپ اٹھا لیں, ڈی ایچ اے اگر آپ دیکھ لیں تو ڈی ایچ اے میں کوئی ڈرین سسٹم نہیں ہے. آپ نے اس ڈرین سسٹم نہیں ہوگا. دو تین سال پہلے جب پورا ڈی ایچ اے جو ہے پانی میں ڈوب گیا تھا تو آپ نے بیچ کی سڑکیں کھود کر آپ نے اس کا پانی کا یہ ال پلانڈ سٹی ہے, اس پہ آپ ایک کے بعد دوسرے ڈسٹرکٹ بناتے جا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہم پاورز کو نیچے تک لے جا رہے ہیں, لیکن جو اصل پاور دینی ہے اس کو دینے کو پروونشل گورنمنٹ تیار نہیں ہے. وہ لوگ 2013 کا ایکٹ, اگر 2001 کا ایکٹ جو تھا وہ کوئی ایک ایکسٹریم تھی, آرڈیننس ایک ایکسٹریم تھی, تو یہ آپ اسے دوسری ایکسٹریم پہ لے گئے ہیں. ایک بیسک ایشو ہے کہ کیا کراچی کا اسٹیٹس وہی نہیں ہونا چاہیے جو نیو یارک کے میئر کا ہے, جو لنڈن کے میئر کا ہے, جو بمبئی کے میئر کا ہے, جو بظر صاحب یہ بحث تو ہم اتنی دفعے کر چکے ہیں, مگر مسئلہ یہی ہے کہ پھر بات آتی ہے سندھ کی حکومت کے اوپر, وہ تنقید کرنی پڑتی ہے کہ اب یہ فیصلہ تو صرف سندھ کی حکومت کر سکتی ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کی بھی دیکھیں رولنگ آئی اور اس کے بعد پنجاب حکومت ہو, سندھ حکومت ہو, کے پی کا یہ ایک بہتر لا تھا جو تھوڑا سا بنا, باقی تو کوئی صوبائی حکومت تیار ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرے. دیکھیں یہ کیسی سیاسی جماعتیں ہیں جن کے منشور میں لوکل باڈیز ہوتا ہے, لیکن عملی طور پہ جب حکومت میں آتی ہیں, آپ سویلین گورنمنٹس کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں کہ انہوں نے کتنے لوکل باڈیز الیکشن کرائے. جو نرسری ہوتی ہے, دیکھیے سیاست کی نرسریز کیا ہوتی ہیں, کاؤنسلرز, اسٹوڈنٹ یونینز, ٹریڈ یونینز. آپ ان کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ انہوں نے آج اسٹوڈنٹ یونینز کے الیکشنز کیوں نہیں کروائے جاتے, کیا رکاوٹ ہے. وہ جو قانون جو ہے وہ قائمہ کمیٹی میں پڑا ہوا ہے, اس پہ لوکل باڈی, یہی لوکل باڈیز کا ایشو ہے کہ اگر آپ آج کونسلر کی اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ ایک گٹر کا ڈھکن ادھر سے ادھر کر سکے. اب آپ بنا رہے ہیں ایک نیا ڈسٹرکٹ, اس کے بعد آپ سر یہ ہمیں ذرا سمجھائیں کہ سر یہ بتائیے گا, یہ ذرا سمجھائیے گا کہ اس کی ویسے بھی اگر آپ یہ لارجر ایشو سے اس کو الگ بھی کر لیں, اس کی سگنیفیکنس کیا ہے, کیوں سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے اس کو الگ کرنے کا. دیکھیے مجھے یہ لگتا ہے کہ چونکہ جب پرویز مشرف کے دور میں جو ہے وہ کمپلیٹلی جو ہے وہ ان کو فائنینشیل ریسورسز بھی دے دیے گئے, ڈائریکٹ فیڈرل گورنمنٹ ان کو دیکھ رہی تھی, سندھ میں ایک کمزور حکومت تھی, ایک ایگریمنٹ ہوا تھا اس وقت 2002 میں, کیونکہ 2001 کے الیکشن کو ایم کیو ایم نے سپورٹ نہیں کیا تھا پرویز مشرف صاحب کو, انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا, اسی کی وجہ سے نعمت اللہ بنے تھے میئر. لیکن 2002 میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا بٹوین پرویز مشرف اور ایم کیو ایم, اور اس کے تحت یہ طے ہوا تھا کہ جو سندھ اربن ایریاز ہیں وہ گورنر لک آفٹر کریں گے. یہ کوئی ظاہر ہے ایک کانسٹیٹیوشنلی جو ہے وہ چیف منسٹر ہی ہوتا ہے, چیف ایگزیکٹو, لیکن ایک ارینجمنٹ ہوا کہ اربن سینٹرز کو گورنر دیکھیں گے. دوسرا یہ ہوا ان کے ایگریمنٹ کہ ایم کیو ایم حقیقی جو ہے وہ ڈسبینڈ کر دی جائے گی, اور تیسرا یہ ہوا کہ فائنینشیل جو سپورٹ ہے وہ مرکز جو ہے وہ براہ راست لوکل گورنمنٹس کو دے گا. اب وہ ایک ایکسٹریم تھی. اب یہاں ہم دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے. 2013 میں سندھ گورنمنٹ نے وہ تمام پاور جو ہے امپاور کر لیا. آپ مجھے بتائیں پورے سندھ میں کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی واحد ہے جس کو آپ نے سندھ بلڈنگ کنٹرول کر دیا, اور اس کے بہت سے مضمرات ہیں. اگر آپ اکراس دا بورڈ سارے سندھ میں یہی کرتے کہ جتنی بلڈنگ اتھارٹیز ہیں ان کو آپ سندھ بلڈنگ کرتے تو سمجھ میں آتی ہے بات. وائی اونلی کراچی؟ یہاں چیزیں لگتا ہے کہ کوئی پولیٹیکل بائس نظر آتا ہے, اور پیپلز پارٹی, اور یہ بھی لوگوں کا غلط اسسمنٹ ہے کہ کراچی پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیتا. 79 میں پیپلز پارٹی کا میئر آنے والا تھا, 2 کاؤنسلرز اگر اغوا نہیں ہوتے. ڈپٹی میئر 79 میں بھی آیا, ڈپٹی میئر 83 میں بھی آیا. اس کے باوجود بھی اتنے ڈسٹرکٹس بنانے کی ضرورت نہیں. یا تو آپ اگزامپل دیں کہ ہاں جب لیاری ڈسٹرکٹ بنا تو اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی, اس میں کام ہوا, وہ نظر آیا. یا مریل ڈسٹرکٹ بنا یا ڈسٹرکٹ سینٹر بننا, تو اس کو اسیس کریں کہ جب کراچی ایک تھا تو کراچی میں کیا ڈیولپمنٹ تھی, اور کراچی آج 6 ڈسٹرکٹ میں ہے تو اس کا فرق کیا پڑا ہے. اگر فرق پازیٹیو مثبت پڑا ہے تو آپ ادا کریں. اور پھر بہت اچھی بات ہوتی اگر سندھ گورنمنٹ یہی پروپوزل لے کر اس کمیٹی میں چلی جاتی
اور اس کمیٹی سے کہتی، یہ نہیں کہ ان کو وہ کوئی کمیٹی جو ہے وہ با اختیار اس لحاظ سے ہوتی، لیکن ایک اچھا میسج جاتا، یہی پروپوزل آپ رکھتے، چیف منسٹر بلاتے، ایم کیو ایم کو بھی بلاتے، پی ٹی آئی کو بلاتے، اور ایک سامنے رکھتے کہ جی ہم یہ ڈسٹرکٹ بنانا چاہتے ہیں، تو میرا خیال ہے ایک اچھا جاتا میسج آتا۔ مظہر صاحب، سندھ حکومت اس کمیٹی، یہ جو وفاقی حکومت کے ساتھ مل کے ایک کمیٹی بنائی ہے، اون تو کر رہی ہے سندھ حکومت، بٹ سندھ حکومت کے اندر کس طرح کے اس کو وہ ہاؤ آر دے لوکنگ ایٹ اٹ؟ بیکاز کئی دفعہ لگتا ہے کہ وہ اتنے خوش نہیں ہے اس کمیٹی کے بننے سے، کوئی جو میسیجنگ جس طرح کی ہو رہی ہے سندھ حکومت کی طرف سے، لگتا ہے کہ یا کوئی کنفیوژن ہے یا کوئی خدشات ہیں ان کے، جس کی وجہ سے ان کی جو میسیجنگ ہے وہ بہت انکلیئر ہے۔ اس کی عارفہ، اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ جب شروع میں پہلی میٹنگ ہوئی تھی، بلکہ سیکنڈ میٹنگ ہوئی تھی جو کراچی میں ہوئی تھی، اس کے بعد جو خبریں لیک ہوئیں تو وہ یہ تاثر ملا کہ جیسے 3 سیاسی جماعتوں کے درمیان اتحاد ہوا ہے، اور اس وقت بھی سب سے پہلے جو بیپر میں نے دیا تھا اس میں نے یہ کہا تھا کہ یہ پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان ہوا ہے، اس لیے کہ سیاسی جماعتوں کا اتحاد کی نوعیت بڑی مختلف ہوتی ہے اور اس کی پولیٹیکل ڈائنامکس بڑی مختلف ہوتی ہیں، تو یہ تھا اس میں پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ۔ لیکن جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں میئر کراچی بھی تھے، اس میں فارمر میئر مصطفیٰ کمال بھی تھے، اس میں بہت سے اسٹیک ہولڈرز کو انہوں نے بلایا تھا۔ اب یہی بات ہے کہ یہی چیز اگر سندھ گورنمنٹ کے ذہن میں ہوتی تو یہ بھی وہاں چیز رکھی جا سکتی تھی۔ تو میرا خیال ہے جو اس وقت ہوا، اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کے وہ ڈیمیج کنٹرول ہوا۔ اس کے بعد یہ جو کمیٹی بنی ہے، اس سے سندھ گورنمنٹ اتنی زیادہ اس سے زیادہ کمفرٹیبل نظر آتی ہے پہلے جو تاثر گیا تھا، کیونکہ اس میں آپ فائنینشیل سپورٹ دے گی فیڈرل گورنمنٹ۔ اگر پبلک ٹرانسپورٹ کا آپ کو میں بتاؤں کہ 1983 میں، اور میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی رپورٹڈ دیٹ، اس لیے کہ اس وقت ایک جیپنیز فرم نے ان کو پروپوزل دی تھی کراچی آج کے، کہ کراچی میں 5000 لارج سائز بسز آنی چاہیے 83 میں۔ آج آپ تصور کریں 20 25 30 سال بعد کراچی کو کتنی بسوں کی ضرورت ہے اور کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ کتنی ہے۔ اور مظہر صاحب، سندھ حکومت تو پچھلے سالوں میں کچھ وعدے بھی کرتی رہی ہے، کچھ یہ اس طرح کے اناؤنسمنٹس بھی کرتی رہی ہے کہ ہم پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم پہ کام کر رہے ہیں، بسیں منگوا رہے ہیں، اس طرح کے انہوں نے کیے ہیں اعلانات۔ میں حیران ہوں عارفہ کہ بسز آتی ہیں اور غائب ہو جاتی ہیں، وہ کہاں جاتی ہیں؟ گرین بسز، اگر آپ کو یاد ہو کہ گرین سی این جی کی بسز آئی تھیں تو غائب ہو گئی سڑکوں سے، نئی لارج سائز بڑی بسیں آئی تھیں، کہاں چلی گئیں؟ آج تک کسی نے پرانا، یہ ظاہر ہے یہ ماشاء اللہ کا دور تھا، کسی نے یہ معلوم نہیں کیا کہ یہ کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن کیسے غائب ہو گئی، اس کے ڈپوز کہاں گئے، کس تھرو اوے پرائسز میں بیچے گئے۔ پبلک ٹرانسپورٹ پچھلے 30-35 سال، اور اس میں ایم کیو ایم بھی ریسپانسبل ہے کہ 30-35 سال میں آپ کراچی کو ایک پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں دے سکے۔ بہت بہت شکریہ مظہر صاحب، آپ نے ہم سے بات کی۔ ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹے بریک کو، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پشاور کی اور جو وہاں جوڈیشل کمپلیکس کے اندر ایک قتل ہوا۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پشاور کے اندر جو کمرہ عدالت کے اندر قتل کا واقعہ پیش آیا ہے۔ 29 جولائی کو پشاور کے جوڈیشل کمپلیکس میں توہین رسالت کے ایک مقدمے کی سماعت کے دوران جو نامزد ملزم طاہر احمد تھا، اس کو ایک نوجوان نے گولی مار دی، جس کے باعث طاہر کی فوری ہلاکت ہو گئی۔ تازہ ترین اطلاعات جو سامنے آئی ہیں اس کے مطابق اس مقدمے کا جو مدعی تھا، اس کے وکیل طفیل ضیاء نے پولیس کے سامنے یہ اعتراف کیا ہے کہ گولی مارنے والے نوجوان کو عدالت کے اندر پستول وکیل نے ہی فراہم کیا تھا۔ اس کے بعد جو وکیل ہیں طفیل، ان کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے ارشد عزیز ملک صاحب، یہ ایڈیٹر ہے روزنامہ جنگ پشاور۔ ویلکم ٹو دی شو ارشد صاحب۔ ارشد صاحب، بتائیے گا کیا تازہ ترین تفصیلات آپ کے پاس ہیں اس حوالے سے، اس کیس کے حوالے سے؟
جی، جب یہ کیس ہوا تو اس وقت تو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ سیکیورٹی لیبس ہے۔ تاہم جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد پولیس نے اس کی انویسٹیگیشن شروع کی، تو پہلے تو یہ چیک کیا گیا کہ جو ہلو جی سر، آ رہی ہے آپ کی آواز، آ رہی آپ کی ہے۔ آواز آ رہی؟ تو پہلے یہ دیکھا گیا کہ جو ملزم تھا کیا، جب وہ چونکہ جو ہمارا جوڈیشل کمپلیکس ہے اس کے اندر 3 ٹائرز ہیں جو آپ اس سے گزر کر آپ جائیں گے سیکیورٹی کے، تو پہلے تو یہ چیک کیا گیا کیا ملزم جو تھا اس کی چیکنگ ہوئی یا نہیں۔ تو سی سی ٹی وی کیمروں میں یہ آیا کہ اس ملزم کی واقعی وہاں پہ جب وہ گیا تو اس کی تلاشی لی گئی۔ تو اس کے بعد پولیس کے لیے یہ مہمہ بن گیا کہ اس کے پاس پستول کہاں سے آیا۔ اس کے علاوہ پولیس نے کافی دن اس میں کام کیا، مختلف جو کیمرے تھے ان کو چیک کیا گیا، اس کی ریکارڈنگ چیک کی گئی، اور آخر میں ایک جگہ پہ انہیں ایک ایڈوکیٹ ملا جس نے ایک پستول جو ہے اس ملزم کو دیا۔ اس سی سی ٹی وی فوٹیج کے بعد اس کا آئیڈینٹیفیکیشن کی گئی تو تو سر وہ جو ملزم، فوٹیج میں صرف یہ نظر آ رہا تھا کہ کوئی پستول دے رہا ہے ملزم کو؟ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، صحیح۔ اصل میں یہ جو جوڈیشل کمپلیکس ہے اس کے اندر اگر میں بھی جاؤں گا تو مجھے 3 جگہ پہ تلاشی دینی پڑے گی، لیکن ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ جو وکلاء جاتے ہیں جوڈیشل کمپلیکس میں ان کی تلاشی نہیں لی جاتی، لہٰذا تو پولیس کا اس طرف سے بھی وہ تھا کہ دیکھا جائے کہ کیا کسی وکیل نے تو نہیں اس کو کوئی چیز دی، تو جب وہ صحیح، کیمرے تو چیک ان کو کیے گئے تو پہلے ہی ایک شک کیمرے تھا میں، اس کے اوپر۔ جی ہاں، کیونکہ اس کو جو واچ کیا گیا، اس کو 3 جگہ پہ اس کی تلاشی لی گئی، تو اگر اس کے جیب میں یا اس کے پاس اگر پستول ہوتا تو لازمی وہ سرچ میں نکل آتا۔ تو جب دیکھا گیا کہ اس کی تلاشی لی گئی اور اس کے پاس کوئی ایسا آلہ قتل نہیں تھا، پھر پولیس نے مختلف کیمرے چیک کیے جس میں یہ بات واضح ہوئی کہ کوئی اور شخص جو ہے وہ اس کو پستول دے رہا ہے، وہ بھی احاطۂ عدالت کے اندر بھی۔ بالکل صحیح۔ تو سر یہ کہیے گا کہ اس کا مطلب تو پھر یہی ہے کہ جو سیکیورٹی ہے جوڈیشل کمپلیکس کی وہ اتنی اچھی تو نہیں ہے، کیونکہ زیادہ تر تو وہاں وکلا ہی جاتے ہوں گے، تو کیا سب وکلا کی وہاں تلاشی نہیں ہوتی؟ یہ تو ایک بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہو سکتا ہے، یا ہے؟ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا، بڑی بدقسمتی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی سب کی چیکنگ ہوگی تو پھر وکلاء اس سے کیوں مستثنیٰ ہیں؟ اگر ابھی ریسنٹلی ایک پولیس نے اور جوڈیشری اور ساتھ میں بار نے ایک میٹنگ کی ہے اس حوالے سے کہ آخر وکلاء کی بھی اس طرح تلاشی لی جائے، کیونکہ کل کوئی اور بڑا واقعہ ہو سکتا ہے، کوئی جج نشانہ بن سکتا ہے، کوئی اور ملزم نشانہ بن سکتا ہے۔ تو مطلب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک ہی سسٹم ہونا چاہیے، ہر شخص اس سسٹم کے اندر سے گزرے تاکہ اس کی اسکریننگ ہو سکے۔ اچھا سر، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ کیا پولیس کو ابھی تک یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ جو وکیل تھے جنہوں نے پستول فراہم کیا اور جو ملزم ہے، کیا ان کا بھی کوئی ماضی میں آپس میں کنیکشن تھا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ رینڈملی ان کو کوئی کورٹ میں مل گیا اور انہوں نے اس کو پستول دیا ہو؟ اس واقعے سے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک پوری جس کو کہتے ہیں کنسپیرسی تھی، بیٹھ کے پلان بنایا گیا کہ اس طرح یہ جو ہے قتل کیا جائے گا۔ دیکھیں، بادی نظر میں تو نظر ایسے ہی آتا ہے کہ کوئی پلان کیا گیا ہے، کیونکہ دیکھیں نا، جو کیس رجسٹر ہوا تھا طاہر کے خلاف، اس کا جو مدعی ہے، اس کا جو وکیل ہے، اس کا یہ اسسٹنٹ ہے، تو اگر سلسلہ صحیح۔ آپ دیکھیں تو ظاہر ہے جو مدعی ہے اسی کا وکیل ہوا یہ شخص، تو اسی کو استعمال کیا گیا اس کے اندر، اور اسی نے مطلب ہے کہ اب انہوں نے جو چونکہ اس کو گرفتار کیا، جب سی سی ٹی وی فوٹیج سے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی، اس کے بعد پولیس نے اس کو عدالت میں پیش کیا، اور کل ہی جو ہے اس کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ ملا ہے، جو کہ یہاں پہ ہماری سی ٹی ڈی ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، اس کے پاس ہے، ان کی کسٹڈی ہے اس وقت، اور انکوائری ہو رہی ہے، تو قبل از وقت ہے کہ میں کچھ بات کروں اس حوالے سے۔ لیٹ پولیس کو جو ہے اپنی انکوائری مکمل ہو جائے تو میرے خیال میں کہ اس کے بعد صورتحال واضح ہوگی کہ کس قسم کی پلاننگ کی گئی، کیسے اس کو استعمال کیا گیا۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے۔ ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے بلوچستان کی اور وہاں جو ایک قتل کا واقعہ ہوا۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے بلوچستان میں پیش آنے والے ایک واقعے کا۔ 13 اگست کو تربت میں ایف سی اہلکاروں
को एक IED ब्लास्ट का निशाना बनाया गया, जिसके बाद तफ्तीश करने के दौरान एक FC एहलकार सिपाही नाइक शाहिदुल्लाह ने वाक़े के ऊपर मौजूद एक शख्स हयात बलोच को गोली मार दी। हयात बलोच, बाद में ये मालूम हुआ कि हयात बलोच जो थे वो कराची यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म थे और कोरोना के बायस तुर्बत में छुट्टियां गुजारने आए हुए थे। FC एहलकार की जानिब से हयात बलोच के कत्ल पर शदीद रद्द अमल सामने आया और बात यहाँ तक पहुंची कि वफाकी वजीर बराए इंसानी हकूक शीरी मजारी साहिबा ने भी ये दावा किया था कि इस मामले के ऊपर इंसाफ होगा। अब तक जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं तो मालूम ये हुआ है कि हयात बलोच के वालिद ने एक शनाख्त परेड के दौरान जो FC एहलकार है उसकी शनाख्त कर ली है और अब इस हवाले से मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है, जबकि बलोचिस्तान हुकूमत ने भी हयात बलोच के मामले के ऊपर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने का ऐलान किया है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं लियाकत शेहवानी साहब, ये तर्जुमान हैं बलोचिस्तान हुकूमत के। वेलकम टू द शो शेहवानी साहब। सर, सबसे पहले तो ज़रा हमें बताएं तफसील से कि कुछ वाक़या ये पेश कैसे आया, हुआ क्या, अब तक जो मालूमात आप तक पहुंची हैं। देखिए, ये 13 अगस्त को जो FC की वहाँ पर जो गश्त पे मामूर गाड़ियाँ थी वहाँ पर उन पे IDs ब्लास्ट हुए और ब्लास्ट के बाद जो है फिर नियर बाय जो है हयात बलोच वहाँ पे अपने उनके वालिद के साथ किसी बाग में मौजूद थे, तो इनको शायद FC एहलकार को शक गुजरा कि शायद ये मुलविस हो सकते हैं, तो फिर उन्होंने हयात को जो है उन पे फायरिंग की और उनकी शहादत का वाक़या हुआ, जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। और इस वाक़े के बाद जो ही हमारे नोटिस में आया, बलूचिस्तान गवर्नमेंट का हमने नोटिस लिया और फिर कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना, यही तो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होती है, यही रियासत की ज़िम्मेदारी होती है कि कहीं पे अगर कोई जबर हो, जुल्म हो या नाइंसाफ़ी हो तो फिर जो कानून है वो हरकत में आती है। और बलूचिस्तान में कानून फ़ौरन हरकत में आई और अगले ही दिन ये जो शहादत का वाक़या हयात बलोच का, इसका FIR दर्ज हुआ और जो अक्यूज़ड है वो अरेस्ट हुए, बिहाइंड द बार चले गए। और फिर इसी तरह आज जो है कल ये शनाख्त परेड भी हुआ था और इसके वालिद ने वो शनाख्त कर लिया है उस सिक्योरिटी एहलकार को जिन्होंने फायरिंग की थी। और फिर कल IGFC साहब वो भी तशरीफ़ ले गए थे हयात बलोच के वालिद साहब के साथ ताज़ियत करने और उनको यकीन दिलाने कि इंसाफ का बोलबाला रहेगा। और आज हयात बलोच के भाई ने DPO केच के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, जिसमें उन्होंने जो यकीन दहानी थी गवर्नमेंट की उस पर इत्मीनान का इज़हार किया है। उन्होंने ख़ुद अपने अल्फाज में कहा कि जो उनके तवक्कुआत थे उससे बढ़कर गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट किया और ये मेक श्योर किया कि अक्यूज़ के ख़िलाफ़ रजिस्टर हो FIR और उनकी गिरफ़्तारी हो। और कानून का जो एक पूरा अमल है, ड्यू लॉ प्रोसेस, वो उस पर अमल दरामद जारी है, उस पर अमलदारी हो रही है। और शायद यही वजह है कि हयात बलोच के वालिद ने, आज उनके भाई ने हुकूमत बलूचिस्तान की जो कारकर्दगी है इस हवाले से, जो इंसाफ का अलम उसको बुलंद तामे जो हमने रखा है, उस पर उन्होंने इत्मीनान का इज़हार किया। और साथ ही चूँकि नेक्स्ट फेज़ जो अब ये केस अदालत में जाएगा, मोअज़्ज़ज़ अदालत ने ट्रायल करना है, उसी ने फ़ैसला करना है, तो गवर्नमेंट के साथ साथ जो अदालती निज़ाम है हमारी अदालतें हैं, उन पे भी हयात बलोच के भाई ने मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया है। और हमें इस बात की खुशी है कि उनकी फैमिली अभी मुतमईन है, गो के ये इंतहाई नागवार, इंतहाई दिल खराश, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। एक मासूम नौजवान के साथ जिस तरह जुल्म हुआ, उस पर हमें सबको दुख है। पूरे बलूचिस्तान के अवाम इस पर सरापा एहतजाज हैं, मुल्क के अवाम जो है सरापा एहतजाज है। सोशल मीडिया पे आप देखें, बात यहाँ काट रही हूँ, मालूम ये करना था, आपने कहा कि फौरन आपके नोटिस में भी बात आई, दूसरे दिन FIR हो गई, तो सर ये क्या वहाँ कोई क्या मीडिया के अंदर कवरेज हुई कि इतनी तेजी से सब कुछ हुआ, या वहाँ जो लोग थे, वहाँ मुकामी लोग, उन्होंने शोर मचाया,
کوئی ایسا ایشو بنا جس کی وجہ سے اتنی تیزی سے سب کچھ جو ہے اس کو ہینڈل کیا گیا؟ دیکھیں آج ایاد بلوچ کے بھائی نے جو پریس کانفرنس میں جو ان کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ وہ جب اس واقعے کے بعد اپنے گھر پہنچے تو ڈی پی او صاحب جو ہے ان کے گھر پہلے ہی جو ہے وہاں پہنچ چکے تھے اور وہیں پہ ڈی پی او نے ان کو یقین دہانی کرائی. تو بھائی بھی سر ساتھ موجود تھے جب یہ واقعہ پیش آیا؟ مطلب جب ان کو پتہ چلا وہ اس سپاٹ پہ پہنچے ظاہر ہے پھر شہید کے جسد خاکی کو اپنے ساتھ لے گئے, ہاسپیٹل لے گئے, اور اس کے بعد جب بھی جتنے ٹائم میں بھی اپنے گھر پہنچے تو ڈی پی او صاحب وہاں پہ موجود تھے. یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں. آج جو انہوں نے پریس کانفرنس کنڈکٹ کیا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں ہم نے ایک چیز میک شور کرنا ہے کہ انصاف کا بول بالا رہے گا. ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ کہیں بھی اگر کوئی انڈیویجول, کوئی سیکیورٹی اہلکار, کوئی غریب, کوئی امیر, کوئی اشرافیہ, کوئی عام آدمی, کسی سے بھی کوئی غلطی اگر سرزد ہوتی ہے, ڈیلیبریٹ یا نہ جانتے ہوئے اگنورنس میں کوئی بھی واقعہ ہو جاتا ہے کسی بھی قسم کا, تو پھر قانون کی عملداری اگر قائم نہ ہو اور قانون حرکت میں نہ ہو تو پھر اس بے پرسان عالی پہ زارو کرویا جا سکتا ہے, اس پہ افسوس کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کہیں کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے اور آپ کے جو قانون کے ادارے ہیں, جو آپ کی گورنمنٹ کی مشینری ہے, وہ حرکت میں آ جاتی ہے اور انصاف کی فراہمی کے لیے آگے بڑھ کے اپنا کردار ادا کرتی ہے, یہی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, کسی کا رائٹ وائلیٹ نہ ہو. بالکل صحیح. سر آپ نے ابھی خود بھی ذکر کیا تھا کہ اب اس میں ایک جوڈیشل پروسیس بھی ہے, اس کی بھی ایک ذمہ داری ہے اس جوڈیشل پروسیس کی یا سسٹم کی. مگر سر اگر حکومت کی توجہ رہے گی اس کیس کے اوپر اور سپورٹ رہے گا تو پھر جوڈیشل پروسیس بھی ذرا جلدی اور سموتھلی پورا ہو سکتا ہے. کیا بلوچستان حکومت یہ بھی تیار ہے اس کے لیے؟ یہ تو نہیں ہوگا کہ اگر کہیں میڈیا کی توجہ ہٹ گئی یا لوگوں کی توجہ اس ایشو سے ہٹ گئی تو آپ لوگ بھی شاید بھول جائیں اور جیسے کئی کیسز کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ پھنسے رہتے ہیں عدالتی سسٹم میں, اس طرح نہ ہونے دیجیے گا. دیکھیں میڈیا کا ایک کردار ہے, سوشل میڈیا کا, اس سے انکار نہیں, لیکن سب سے بڑا جو کردار ہے بلوچستان گورنمنٹ کا ہے. کوئی نوٹس کرے یا نہ کہ بلوچستان گورنمنٹ ہم نوٹس کرتے رہتے ہیں. کہیں سے بھی کوئی ایشو سامنے آتا ہے, آپ سوشل میڈیا پہ جا کر دیکھیں, سی ایم بلوچستان جام کمال صاحب خود نوٹس کرتے ہیں, اس پہ ایکشن ہوتی ہے, میں نوٹس لیتا ہوں, اور تقریباً کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ بلوچستان میں کسی شخص کوئی قسم پرسی کی حالت میں ہے, کوئی کسی مشکل حالت میں ہے, کسی ہاسپیٹل میں, کسی تعلیمی ادارے میں لوگوں کے کمپلین آ رہا ہے اور ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی, ایسا ہوا ہی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک چھوٹا بچہ برف میں ٹٹر رہا تھا, سوشل میڈیا پہ آیا, ہم نے فوراً اس کا نوٹس لیا, اس بچے کو میں خود لایا سی ایم سیکریٹریٹ اور اس کی ہم نے مالی معاونت کی, اس کو مدد فراہم کیا. اسی طرح ایاد بلوچ شہید کا جو واقعہ ہے وہ تو اس کے خود بھائی بتا رہے ہیں کہ ان کے گھر پہنچنے سے پہلے ڈی پی او صاحب ان کے گھر میں موجود تھے, یہ وہ بتا رہے ہیں. اسی طرح کوئی 10 روز قبل کوئٹہ میں ایک 5 سالہ بچہ نصیر نورزئی, ہمارے نوٹس میں آیا کہ اس بچے کے ساتھ زیادتی کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا ہے. اگلے ہی دن 5 اگست کو ایف آئی آر میں درج کرایا, 11 اگست کو جو ہے وہ جو اکیوزڈ ہے وہ گرفتار ہوا, اب وہ سلاخوں کے پیچھے ہے. یعنی اس طرح کے واقعات ملک کے دیگر صوبوں میں بھی آتے رہے ہیں. زینب کا کیس آپ کو یاد ہوگا, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جب سوشل میڈیا یا میڈیا کی توجہ ہٹ جائے گی آپ کوشش کریں گے کہ پھر بھی اس کیس کے اوپر اپنی نظر رکھیں, صرف تب نہ رکھیں جب میڈیا کی یا سوشل میڈیا کی توجہ یہاں ہے. دیکھیں ایاد بلوچ ہمارے دل میں ہے, ہماری نظروں میں ہے, ہم نظر میں رکھیں گے. ہمارا بھائی ہے, ہمارے بلوچستان کا فرزند ہے, اس کے ساتھ ناانصافی ہوا ہے, گورنمنٹ اس کے ساتھ ہے, روز اول سے اس کے ساتھ ہے, ہم اس کے ساتھ ہیں. آئی جی ایف سی صاحب خود کل تشریف لے گئے, انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے. آج ڈی پی او کے ساتھ ان کے بھائی خود بیٹھ کر انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا ہے, اعتماد کا اظہار کیا, اور یہ ہماری ذمہ داری ہے, بھلے وہ اطمینان کا اظہار کریں یا نہ کریں, دس از آور رسپانسبلٹی. اور یہی گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. اگر گورنمنٹ انصاف فراہم کرے تو پھر معاشرے میں یہ جو خلفشار ہے یہ پھر ختم ہو جاتی ہے. جہاں پر ناانصافی ہوگی تو وہاں پہ لوگ ایگریوڈ ہوں گے اور پھر
لوگ جو ہے جو وہ کہتے ہیں کہ ریاست ماں کی جیسی ہونی چاہیے، بالکل ماں کی جیسی ہونی چاہیے، اس کو ہم نے ثابت کرنا ہے، ہم ثابت کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ عارفہ، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ بات کی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پشاور کی اور جو صوبائی حکومت SOPs بنا رہی ہے اسکولوں کے حوالے سے۔ We'll be right back after a short break. ویلکم بیک۔ پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے خیبر پختونخوا حکومت کا، جس نے 15 ستمبر کو اسکولوں کو کھولنے کے حوالے سے SOPs جو ہیں وہ جاری کر دیے ہیں۔ SOPs کے تحت اسکولز میں طلباء اور اساتذہ کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار دیا ہے، جبکہ طلباء کو کھانا گھروں سے لانا ہوگا، اور اسکول انتظامیہ کو منع کیا ہے کہ صبح کی اسمبلی وہ نہیں کروائیں گے۔ کسی بھی طالب علم طالب علم اگر بیمار ہوا تو اس کو 7 دن کی چھٹی ہوگی۔ اگر کوئی کورونا کا کیس سامنے آیا طالب علموں میں تو پوری کلاس جو ہے اس کو 14 روز کے لیے چھٹی دے دی جائے گی۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران بنگش صاحب، زبان ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے۔ ویلکم ٹو دی شو کامران صاحب۔ بنگش صاحب، سر یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ کہ یہ جو SOPs آپ نے جاری کیے ہیں، کیا اصولی فیصلہ آپ لوگوں نے کر لیا ہے کہ 15 ستمبر کو اسکولز کھلیں گے، یا وہ معاملہ ابھی بھی NCOC نے ہی فائنل فیصلہ کرنا ہے آپ کے صوبے کے لیے بھی؟ دیکھیں، ایک تو جیسے آپ کو پتا ہے کہ تقریباً 4 مہینے کا جو ہے وہ 4 مہینے سے زیادہ کا گیپ آ گیا ہے بچوں کی ایجوکیشن کا، اور یہ اس وقت جب ہم ایجوکیشن ریفارم کے اور اپنے جو ہمارا منشور ہے صوبائی اور وفاقی حکومتوں کا کہ ہم اس کے ایک پیک ہیں، تو 4 مہینے سے زیادہ کی جو ہمیں کووڈ کی وجہ سے سیٹ بیک آیا ہے، اس کے بعد NCOC کا ہی ڈیسیجن یہ رہا کہ 15 ستمبر سے اسکول کھولے جائیں۔ تو اس بارے میں ابھی تک تو یہی اصولی فیصلہ ہے، اور NCOC کی طرف سے بھی یہی انسٹرکشنز ہیں کہ 15 ستمبر سے اسکول کھولے جائیں۔ بالکل صحیح۔ تو سر، کچھ اطلاعات یہ بھی آ رہی تھی کہ کچھ سکول ابھی سے کئی علاقوں میں پرائیویٹ سکول کھل رہے ہیں اور انتظامیہ کی کوشش ہے کہ ان کو روکا جائے، وہ کیا مسئلہ ابھی بھی درپیش ہے، یا آپ ان سب کو پیغام بھجوا چکے ہیں اور یہ سمجھا چکے ہیں کہ 15 ستمبر سے پہلے سکولز نہیں کھل سکتے؟ دیکھیں، پرائیویٹ سکول کا جو ایسوسیشن ہے، پرائیویٹ ایجوکیشن نیٹ ورک پین خیبر پختونخوا، ان کی یہ ڈیمانڈ رہی کہ 15 اگست سے اسکول کھولے جائیں۔ صوبائی اور وفاقی حکومت کا یہ موقف ہے کہ 15 ستمبر تک حالات واضح ہو جائیں گے، کلیئر ہو جائیں گے، تو تب ہی جو ہے وہ اسکول کھولے جا سکتے ہیں۔ اکا دکا ایسے واقعات پیش آئے ہیں جہاں پہ پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ کھل گئے تھے، لیکن ضلع انتظامیہ اور ان کے ساتھ جو ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں مختلف لیول پہ، تو ابھی اس طرح کی کوئی سچویشن نہیں ہے۔ پرائیویٹ اسکول بھی جو ہے وہ 15 ستمبر سے کھلیں گے اور پبلک اسکول۔ اور سر، پھر جب یہ کھل جائیں گے سکولز تو آپ یہ کس طرح یقینی بنائیں گے کہ SOPs کے اوپر عمل ہو رہا ہے، خاص طور پہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں، جیسے کہ ابھی بات ہوئی کہ وہ تو 15 اگست سے کھولنے کی کوشش کر رہے تھے، اور دوسرا جو گورنمنٹ کے سکولز ہیں وہاں جو بچے آتے ہیں، کیا اگر وہ ماسک نہ افورڈ کر سکے یا اساتذہ نے ان کو نہیں پہنائے تو پھر آپ کس طرح مینیج کریں گے سر؟ دیکھیں، یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ آلریڈی جو ضلع انتظامیہ ہے یا ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی اسپیشلی پولیس جو ہے وہ اوور ویلمڈ ہے پوری ایکٹیویٹیز میں، ان کے اوپر آلریڈی کافی برڈن ہے، بٹ اسٹل اس میں سب سے اہم رول جو پلے کر سکتے ہیں وہ پیرنٹس ہیں۔ مطلب گورنمنٹ ہر صورت پہ یہ انشور کرائے گی انشاءاللہ کہ ہم پرائیویٹ اسکول کا جو نیٹ ورک ہے بہن، ان کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں، ہم مقامی پولیس کو بھی انگیج کریں گے، لیکن جو سب سے زیادہ اہم رول پلے کر سکتے ہیں وہ والدین ہیں۔ والدین جو ہے ان چیزوں کو انشور کر لیں۔ اگر وہ متعلقہ سکولز کے ساتھ، جو سرکاری سکولز میں ہماری پیرنٹ ٹیچر کاؤنسلز ہیں، PDC ہماری، اور پرائیویٹ سکولز کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں کہ وہ ان جو SOPs ہیں، جیسے آپ نے ماسک کی بات کی یا سوشل سیف ڈسٹینسنگ کی بات کی۔ اب جو دوسرا آپ کا کویشچن ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو کیا کریں۔
اس کے لیے ایک خیبر پختونخوا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ایک یونٹ ہے CRRU جی، کووڈ ریکوری اینڈ جو CRRU ہے بیسیکلی ان کا یہ وہ ایک پیمفلیٹ انہوں نے سرکاری اسکول میں بھی دیا ہوا ہے کہ جو کووڈ ریلیٹڈ جو ساری انسٹرکشن ہیں وہ اس کو مطلب سارٹ آف گائیڈنس ہے، اس میں کپڑے سے بھی ماسک بنایا جا سکتا ہے تاکہ اگر جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے وہ جسٹ ایک کپڑے سے ہی ماسک بنا سکے یا کوئی اور ایسے کاسٹ افیکٹو بالکل سر. تو کیا آپ نے کوئی اس طرح کی بھی ہدایت دی ہے کہ کلاسز کے اندر یا اگر کمرے جو ہیں ان کے اندر ایک خاص تعداد سے زیادہ طالب علم نہیں ہونے چاہیے؟ جی، اسکولز میں کلاس رومز میں 1 میٹر ڈسٹینس جو ہے وہ گائیڈنس میں ہم نے SOP جو ایشو کیے ہیں اس میں 1 میٹر کا ڈسٹینس بینچز میں اور زمین پہ بھی اگر بیٹھ رہے ہیں کہیں پہ کچھ نہ کچھ اسکولز میں تو وہ 1 میٹر کا ڈسٹینس رکھیں بچوں کے درمیان. اگر تو تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے تو مختلف قسم کی جو آپشنز ہیں وہ ہم نے دی ہیں کہ یا تو کلاس رومز کو ڈیوائڈ کیا جا سکے جہاں پہ کلاس، مگر ذمہ داری یہ اسکول انتظامیہ کی ہوگی کہ وہ اس کو کریں، کوئی جا کے چیک نہیں کرے گا. جی، ہر سطح پہ سرکاری اسکول میں بھی اور پرائیویٹ اسکول میں بھی یہ ذمہ داری مینجمنٹ کی ہے کہ وہ ان کو انشور کر سکے یا تو دن میں 2 شفٹ میں کرے یا ویکلی بیسس پہ کر سکے یا ہفتے میں 3 دن. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.